हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तकबाल है। लास्ट क्लास में हमें गज़ल के बारे में पढ़े थे और अब खसीदा किसको बोलते हैं वो इंशाल्लाह आज खसीदे के बारे में पढ़ेंगे। खसीदा लफ्ज़ खसस से मुश्फिक है, यानी खसीदा लफ्ज़ खसस से निकला। इस्तिलाह शायरी में खसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें खसद या इरादे से किसी की तारीफ या मज़म्मत की जाती है। खसीदा यानी इरादा कर को किसी की तारीफ करना या किसी की बुराई करने को खसीदा बोलते हैं। तारीफ हो तो खसीदा मदीहा कहलाता है। अगर तारीफ है ऐसी 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 खसीदा जिसके अंदर तारीफ है तो ऐसी खसीदे को खसीदा मदीहा कहते हैं। उसी तरह अगर खसीदे के अंदर किसी की बुराई है तो ऐसे खसीदे को हजविया खसीदा कहते हैं। खसीदा दरअसल इस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम खाफिया हम रदीफ हों। खसीदा ऐसी इस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके पहले शेर को दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम खाफिया व हम रदीफ हों, लेकिन रदीफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं। उर्दू अदब में खसीदा फारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने खसीदे की सिन्फ को आला मकाम तक पहुँचाया। खसीदा वहियत के एतबार से गज़ल से मिलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम खाफिया व हम रदीफ होते हैं, मगर खसीदे में रदीफ लाजमी नहीं है। खसीदे का आगाज मतले से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतले लाए जाते हैं। ये खसीदे में अशार की तादाद कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं। उर्दू और फारसी में कई 100 अशार के खसीदे भी मिलते हैं। खसीदे की शक्ल या हैयत और मौजू दोनों की नौइयत मुकर्रर होती है और ये समझा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक की अदम मौजूदगी से ये सिर्फ अपनी शनाख्त खो देती है। गज़ल जैसे मकबूल सिर्फ इसके बतन से पैदा हुई है। खसीदे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने है गाढ़ा मग़ज़। इस सिन्फ सुकून को उस नाम से मौसूम करने की वजह ये बताई जाती है कि वो अपने नादिर व बुलंद और पुरशिकवा मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ सुकून में मुमताज़ है और तमाम असनाफ में उसे वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल होती है। लिहाजा उसे मग़ज़ तस्वुर करके खसीदे नाम दिया गया है। खसीदे की ज़बान उमूमन पुरशुक्वा और लहजा बुलंद आहंग होता है। खसीदे में अल्फाज व तराकीब पुरआब और बावकार हो तशबीहात व इश्तिआरात का मौजू इस्तेमाल हो। ज़ाय बदाई में तनाई बदाई में जुद्दत तराजी ख्यालात की नदरत और मुबालिगा आमेज़ी हो, मगर गुलू से गुरेज बेहतर है। खसीदे में गज़ल के बरखिलाफ ख्यालात और मज़ामीन मरबूत होते हैं, इसलिए उसे उन्वानात से मज़ी किया जाता है, जैसे दर मनक़बत हज़रत अली, दर मनक़बत इमाम रज़ा और दर मदा
आलमगीर सानी और दरमदा आसिफुद्दौला वगैरह। कसीदे को मुख्तलिफ मुनासिबतों से मखसूस नामों से मौसूम किया जाता है, जैसे आखिरी लफ्ज की मुनासिबत से तकसीम, लामिया और लाफिया और मीमिया। ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से तमहीदिया, खुतबाहिया व वाजिया, मदीहा, हजविया, बयानिया, बहारिया, इश्किया। तजदीद के मुताबिक तकसीम: बहारिया, इश्किया, हालिया, फखरिया, दुआइया। कसीदे के अज्जाए तरकीबी में पहला तजदीद, गुरेज, मदह, गर्ज मतलब दुआ। इस सिंफ में मुतअद्दिद शोरा ने तबा आजमाई की, लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसाइद को हासिल हुई। मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, ज़बान का हाकिम और हजों का बादशाह करार दिया है। सलातीन, उमरा, आमिराना हुकूमतों और नवाबों की नवाबी के खात्मे के बाद अब कसीदे के लिए साजगार माहौल नहीं है, क्योंकि अब बरसगर इक़्तिदार हुक्मरानों और वज़रा शायरों की बजाय कालम निगारों की सरपरस्ती करने लगे हैं। अब हर अखबार में कोई ना कोई कलमकार किसी न किसी की मदह और कसीदा ख्वानी कर रहा है। इसलिए राइज की हैसियत से कसीदे जैसी अहम सिंफ का खात्मा हो गया है। कसीदा दर मनकबत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ एक कसीदा है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर है। उनकी तारीफ में एक कसीदा लिखा हुआ है जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान ने लिखा। उसके शुरू के कुछ अशार मुलाहिज़ा हो। दोहर जलू इख्ताए माशुक नहीं, हम कहाँ होते अगर हसन ना होता खुद में। बेदिली हाय तमाशा के ना इबरत है ना ज़ौक़, बेकिसी हाय तमन्ना के ना दुनिया है ना दिन। और उसके बाद मैं कसीदे के बाद मरसिया के बारे में मालूम करेंगे। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है। मरसिया अरबी ज़बान रसा से निकला है, जिसके माने बुका और बैन करने के हैं। मरसिया शायरी की ऐसी सिन को कहा जाता है जिसमें किसी की वफ़ात पर इज़हार गम और मरने वाले के औसाफ बयान किए जाए, यानी मरने वाले के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। यानी और इजी और आसान तौर पर अगर मरसी की तारीफ यूं कहा की जाए तो बेहतर है कि मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरे हुए शख्स की तारीफ की गए। ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके अंदर किसी की मरे हुए शख्स की तारीफ की जाने वाली नज़म को मरसिया कहते हैं। ये उर्दू की मकबूल सिंफ सुकून है। इसमें इब्तदाई से तवज्जो की गई है। कदीम उर्दू या दक्कनी के कम व पेश तमाम शायरों ने मरसिए लिखे। मरसी की सिंफ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसी की सिंफ ज़्यादातर अहले बैत या वाक़या करबला के लिए मखसूस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियात के मरसिए लिखे गए हैं। उर्दू में मरसी की इब्तदा दक्कन से हुई। दक्कन में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के बानी अपने यहाँ इमाम बाड़ों में मरसिया ख्वानी करवाते थे। उर्दू का सबसे पहला मरसिया को दक्कनी शायर मुल्ला वजीह था। लखनऊ में इस सिंफ को मजीद तरक्की मिली और मीर अनीस और मीर व दबीर जैसे शोरा ने मरसे को आला मकाम अता किया।
مرثیے کا زیادہ استعمال واقعہ کربلا کا بیان کرنے میں ہوتا ہے۔ جدید تنقیدی بصیرت کی رو سے مرثیے گوئی کو فن شاعری کا سب سے حساس اور کٹھن عمل قرار دیا گیا ہے۔ باریک بین افراد جانتے ہیں کہ کئی اصناف سکون پر فنی گرفت رکھے بغیر ایک فکر و انگیز جاندار مرثیہ نہیں کہا جا سکتا۔ شعر پر فنی گرفت کے ہمراہ جتنی فصاحت کلام، بلاغت، حساسیت اور علمی و فکری مواد پر دسترس کی ایک کامیاب مرثیہ نگار کو ضرورت ہوتی ہے، اتنی صحیح نقد کسی اور صنف سکون میں مطلوب نہیں ہوتی۔ عام طور پر مرثیے واقعات کربلا پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جانثاروں اور خانوادوں، حسین کی سیرت، شخصیت، کردار، جذبات، احساسات، اعضاء سے رخصتی، میدان کا راز میں اس فدایہ حسین کی آمد، آلات حرب و ضرب و جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی، تلواروں اور نیزوں کی چمک دمک، فرات کے کنارے پر دشمن کی فوج کے پہرے پیاسوں کی شہادت، اور پھر ان کی زخمی لاشوں پر بین و وبا کا وغیرہ۔ سودا، انیس اور دبیر جیسے شعراء نے مرثیے کو جس بلندی پر پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اردو میں غیر مذہبی، شخصی اور قومی مرثیوں کی بھی کمی نہیں۔ شخصی مرثیوں میں حالی، اقبال، سرور جہاں آبادی، چکبست اور صفی لکھنؤ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے مختلف علمی و ادبی و سیاسی شخصیتوں کی وفات پر مرثیے لکھے گئے۔ قصیدے کی اقسام۔ مرثیے کی اقسام: شخصی، قومی، کربلائی۔ اس کے اجزائے ترکیبی: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین۔ یہاں مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کے چند بند بطور نمونہ پیش ہے۔ ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا، اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا۔ لکھا ہے دھوپ تیزی تھی اور گرم تھی ہوا، اصغر پہ ماں نے ڈال دی اچلی سی ایک ریوا۔ یہ تھے کچھ مرثیے کی اشعار جس کو مرزا سلامت علی دبیر نے میدان کربلا کے متعلق لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مرثیے کے بعد شہر آشوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ شہر آشوب فارسی، ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم داروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ گردش زمانہ، سلطنتوں اور بادشاہوں اور امیروں اور حکمرانوں کے سیاسی و کار کا زوال، عوام و خاص کے معاشی حالت پستی اور زبوں حالی، فوجوں کی شکست، درباروں اور محلوں کا اجڑنا، معاشی کساد، بازاری، مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی اور کمائی میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالت کا وقوع پذیر ہونا، اقتدار کا ٹوٹنا، یہ صنف ایسی تمام صورتوں کا جائزہ لیتی ہے جو صنفی اور فنی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہر زندہ ادب کی طرح اپنے عہد کی عصری حیثیت کی عکاسی بھی کرتی ہے، اور اپنے دور کی بدلتی ہوئی قدروں، بدلتے ہوئے ادوار اور بنتے بگڑتے ہوئے حالات کی نہ صرف ترجمان ہوتی ہے بلکہ اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اور آسانی طور پر اگر کہا جائے شہر آشوب کے بارے میں تعریف میں، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی بگڑتی ہوئی حالات کو جو ہے، اجڑتی ہوئی حالات کو جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں۔
یعنی جس کے اندر ایسی نظم جس کے اندر کسی شہر کی بربادی کے بارے میں لکھی جانے والی نظم کو شعر عاشق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم واسوخت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسے اشعار جو بطور مسدس ترجیباً یا ترقیباً معشوق سے جل کر اس کی شکایت، اس کی برائی، آئندہ کے لیے اپنی بے پرواہی اور بیزاری میں لکھی جائیں۔ واسوخت میں شاعر خصوصیت کے ساتھ معشوق کی بے وفائی اور بے روحی سے تنگ آ کر محبوب اور عشق سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ محبوب کو اس امید پر جلی گئی سناتا ہے کہ شاید وہ مائل با التفات ہو جائے اور عاشق کے شکووں کا مدد ادا کرے۔ چنانچہ عاشق مختلف حیلوں اور بہانوں سے معشوق کو دھمکاتا ہے کہ اگر ستم شعاریوں باقی رہیں تو صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور وہ اس سے علیحدہ کی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر یعنی محبوب جو ہے اپنی محبوبہ کی کچھ برائی، اس کے اندر اختلاف کی جانے والی نظم کو شعر عاشق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ریختی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریختی مردوں کے ذریعے عورتوں کی مخصوص زبان، محاورے اور روزمرہ میں عورتوں کے باہمی معاملات اور جنسی جذبات کے اظہار پر مبنی شاعری ہے جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے، مگر اس کا انداز، طرز، لہجہ، حتیٰ کہ زبان و بیان غزل سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد ہوتا ہے۔ بعض شعراء نے مستضاد کی حیت میں بھی ریختی لکھی ہے۔ ریختی 19ویں صدی میں لکھنؤ کے خاص ثقافتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اس کے اہم شاعروں میں یار علی جاں صاحب، سعادت یار خاں، رنگین محسن خاں محسن اور انشاءاللہ خاں شامل ہیں۔ آج یہ صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میر یار علی جاں کا ایک ریختی کلام پڑھیے۔ چنگیز خاں سے کم نہیں خوں خوار کا مزاج، دشمن کہو نہ جو ہے میرے یار کا مزاج، یہ جانے دل حرام سے پرہیز کیا کرے، رہتا نہیں ہے قابوں میں بیمار کا مزاج۔ یہ تھا ریختی کے کچھ اشعار۔ اس کے بعد ہم پیروڈی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیروڈی جو ہے لفظ پیروڈیا یا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ ایک ادبی طرز تخلیق جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل کر کے مزاح کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس سے وہ صنف و ظرافت نظم و نثر مراد ہے جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، پیروڈی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شاعری کی اس کو کاپی کر جو ہے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنے کو جو ہے پیروڈی کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے وہ صنف ظرافت نظم و نثر مراد ہے جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں۔ بعض اوقات صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے۔ پیروڈی کے لیے ضروری ہے کہ جس نظم و نثر کی پیروڈی ہو وہ مشہور و معروف ہوتا ہے کہ قاری فوراً پہچان لے، اس سے بھرپور خز اٹھا سکے۔ پیروڈی کو مضحکہ خیز لفظی تصرف یا لفظی نقالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ابن انشا کی مشہور غزل ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی ایک غزل ہے، سنیے۔ کل جو جودھوں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا ہے چہرہ تیرا، کوچے کو تیرے جھوٹ کر جو ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے تربت تیرے بستی تیری صحت ہے،
اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو جھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ ابن نشاد کی اس غزل کی سعدیہ حریم نے بہت خوب پیروڈی کی ہے۔ یہ جو ہے اصل میں یہ ورجنل جو ابھی پڑھی میں نے، یہ ابن نشاد کی ایک غزل تھی، اور اسی غزل کو سعدیہ حریم نے اس کو جو ہے پیروڈی میں اپنی غزل کو پیش فرما ہے۔ دیکھیے، کل رات نکلی تھی پولیس، شب بھر کیا پیچھا تیرا، معلوم تھا سب کو مگر پکڑا نہ پر سایہ تیرا، دھندا کرے کوئی تو کیا ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا، دفتر تیرے افسر تیرے موٹر تیری بنگلہ تیرا۔ یہ تھی پیروڈی، جو اصل جو غزل کو جو ہے بدل کر اس کو اور اچھے انداز میں، مزاحیہ انداز میں لکھی جانے والی غزل کو پیروڈی کہتے ہیں۔ اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چوٹیں محفلیں، ہر شخص کرتا ہے طلب بھولا ہوا قرضہ تیرا۔ اردو ادب میں ابن انشا کی تصنیف اردو کی آخری کتاب پیروڈی کی بہترین مثال ہے۔ اور اس کے بعد ہم گیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ لغت میں گیت سے مراد راگ، سرور اور نغمے کے ہیں۔ گیت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر راگ ہو، سرور ہو اور نغمے کے ہیں، اس لیے گیت کو گانے کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کا گہرا تعلق موسیقی سے ہے، اس لیے اس میں سر اور تال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ گیت میں جذبات و احساسات اور خاص کر بہر و فراق کو بڑے دلہانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ موسیقی میں گیت سرور کی ایسی لہر ہوتی ہے جس میں انسانی آواز بھی شامل ہو اور وہ گیت کے بول گائے۔ گیت کو گایا جاتا ہے اور انسانی آواز جو کہ سر میں ادا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ آلات موسیقی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بعض گیت ایسے بھی ہیں جن میں آلات موسیقی کا استعمال ممنوع ہوتا ہے، اور گیت کے تمام تر جزیات انسانی آواز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ گیت کے بول عام طور پر شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے سر اور تال کا تمام تر احترام ملفوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ گیت کو یا تو ایک ہی گائک سنگر گاتا ہے یا پھر مرکزی گلوکار کے ساتھ کئی دوسرے آوازیں بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ سر کا اٹھانے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شامل کی جاتی ہے۔ دوسرے گائک عام طور پر بار بار دہرائے جانے والے گیت کے بول ادا کرتے ہیں یا پھر مرکزی گلوکار کے اہم آواز سروں کو جلا بخشتے ہیں۔ قلمی صنعت کی وجہ سے اس صنف کو بہت شہرت ملی ہے۔ گیت کی کئی قسمیں ہیں جو کہ شاعری، آواز اور خطوں کی بنیاد پر درجہ بندی میں ڈھالی جاتی ہیں۔ لطیف گیت، کلاسیکی گیت، پاپ گیت یا پھر لوک گیت۔ اس کے علاوہ گیتوں کی درجہ بندی موسیقی کی صنف اور گیت کے مقصد کے تحت بھی کی جاتی ہے، جیسے ڈانس، ریپ، جاز، کنڑی وغیرہ۔ یہ طور مثال ایکل اتساہی کا گیت میں کس کے گیت لکھوں سے دو بند، صحرا صحرا من کا چرچا گلشن گلشن جنگ، میں کس کے گیت لکھوں ڈالی ڈالی پھول پھول پر کروٹ لیں انگارے، شبنم شبنم پتی پتی شعلے بانیاں پسارے، سانو سانو قید ہے خوشبو آنکھوں آنکھوں رنگ، میں کس کے گیت لکھوں۔ یہ تھا گیت کے کچھ اشعار۔ اور اس کے بعد حجوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ اس سے پہلی کلاس میں بھی حجوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ حجوں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی برائی یا کسی کی مذمت کی جائے والی غزل یا نظم کو کہتے ہیں۔ ایسا کلام یا ایسی نظم خواہ کسی میں حیت میں ہو جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر طنز کیا جائے یا اس کا مذاق اڑا جائے۔ اردو ادب میں میر کی حجویات اور سودا کی حجویات مشہور ہیں۔
پہلے حجوں کو قصیدے کے ضمن میں گردانا جاتا تھا، مگر اب یہ اپنے لیے ایک علیحدہ شناخت بنا چکی ہے۔ آج کل سیاسی جلسوں میں حجوں گو شعراء کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے میر تقی میر کی حجوں میں جو اشعار کہے ہیں وہ کامیاب اور فنکارانہ طنز کی بہترین مثال ہے۔ 9 اشعار کی اس حجوں میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا انحصار آخری شعر پر ہے۔ ہر ورق پر ہے میر کی اصلاح، لوگ کہتے ہیں سہو کاتب ہے۔ اس میں فنی تعمیر اتنی منظم اور اشعار ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں، اس کے آخری شعر کا وار یقینی ہو جاتا ہے۔ بغیر سخت الفاظ استعمال کیے ایسی حجوں خود سودا نے دوسری نہیں کی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہم جو پڑھے تھے آج کی کلاس میں مرثیے کے بارے میں، اور شعر عاشق، گیت اور واسوق، ریختی، پیروڈی، گیت حجوں کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ ہم کل کی کلاس میں اور کچھ پڑھے تھے۔ یہ جو ہے قصیدہ پڑھے تھے لاسٹ کلاس میں، غزل پڑھے تھے، منقبت کس کو بولتے ہیں وہ پڑھے تھے، نعت کس کو بولتے ہیں وہ پڑھے تھے، مناجات کس کو بولتے ہیں وہ پڑھے تھے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں کل پڑھ چکے تھے۔ اگر کوئی آبسینٹ ہو تو مہربانی وہ لاسٹ کل کی کلاس میں وہ دیکھیں۔ انشاءاللہ آج یہ کلاس کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔